पैगाम नंबर 41। आज से हम नए यरूशलेम शहर की बाबत तफसील से सीखेंगे। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यश्ब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। नए यरूशलेम के पत्थरों की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई 6000 री मुरब्बा है। उसके दरवाजे भी और बुनियादें भी 12 हैं। शहर पनाह से लेकर नए यरूशलेम की हर चीज मानी रखती है। पहली चाबी नए यरूशलेम शहर की शहर पनाह में मिलती है जो संगे यशब की बनी हुई है। नए यरूशलेम की चाबी वो ईमान है जिसकी अलामत संगे यशब पेश करता है। यह खुदा का पसंदीदा ईमान है जो ईमान का 5वां दर्जा है। दूसरी चाबी नए यरूशलेम की 12 बुनियादों के पत्थरों में मिलती है। दूसरी चाबी कामिल मोहब्बत है, खूबसूरत रूहानी दिलों की शफाफियत है जो खूबसूरत जवाहरात की मानिंद है जो बुनियाद को जोड़ते हैं। ये दूसरी चाबी पत्थरों की मानिंद 12 अक़साम के दिलों की कामिल मजबूती होने के लिए है। एक लिहाज से ये एक किस्म का मुअम्मा है। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, पिछले इजलास में मैंने आपसे इसके मुतल्लिक गुफ्तगू की थी कि खुदा नए यरूशलेम में आपके आने का किस कदर मुंतजिर है, और उम्मीद बढ़ाने के लिए मैंने आपसे 2 अक़साम के ताजों की बाबत गुफ्तगू की जो बुनियादी तौर पर नए यरूशलेम में दिए जाते हैं। आज से हम नए यरूशलेम शहर की बाबत तफसील से सीखेंगे। आसमान के दूसरे रिहायशी इलाकों के बरअक्स बाइबल मुकद्दस नए यरूशलेम की बाबत तफसील से लिखती है। ये मुकाशफा के अब्वाब 21 और 22 में मिलती हैं। यूहन्ना रसूल की आंखें रूहुल कुद्स के इल्हाम से खुल गई थीं और जो कुछ उसने देखा वो कलम बंद कर लिया। जब एक हवाई जहाज नीचे उतरने के लिए अपनी बुलंदी कम करता है तो बाहर का मंजर कैसे तब्दील होता है। अव्वल आप सारे शहर को देख सकते हैं और फिर इमारतें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। इसी तरह जब यूहन्ना ने नए यरूशलेम को देखा उसने सारा मंजर दूर से देखा था, लेकिन जब मंजर को करीब तरीन से देखा जाता है तो जो कुछ देखा जाता है कलाम को उसके करीब तरीन इस्तेमाल किया जाता है। अव्वल उसने नए यरूशलेम शहर के गिर्द दीवारें देखी। दीवारों में शहर के अंदर जाने के लिए दरवाजे थे। हर कोई उन्हीं दरवाजों के रास्ते नए यरूशलेम में जा सकता है। जब हम आगे की तरफ चलना चाहते हैं तो हमें आगे की तरफ कदम उठाना पड़ता है। इसी तरह हम सिर्फ उस वक्त नए यरूशलेम के दरवाजों में से गुजर सकते हैं जब नए यरूशलेम शहर की दीवारों पर मुश्तमिल रूहानी मानी पूरी तरह हमारे दिल में महफूज हों। अब से हम नए यरूशलेम शहर की दीवारों के इनफरादी मानी पर उस लिहाज से गौर करेंगे जिस तरह यूहन्ना ने उसे देखा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन अल्फाज को जहन में रखेंगे और उनको बतौर रूह काश्त करेंगे। बराए मेहरबानी ये मौका हाथ से न जाने दें। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आप नए यरूशलेम में दाखिल होने के काबिल बन जाएं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आप ये मौका हासिल करेंगे और नए यरूशलेम के जलाल में शरीक होंगे। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, जब बैरूनी खला से देखा जाए तो जमीन खला में उड़ता हुआ एक नीला गेंद लगती है। इसी तरह यूहन्ना रसूल ने नए यरूशलेम को दूर से देखा और जो कुछ उसने देखा वो आज के हवाले की 11वीं आयत में मरकूम है। ये कहती है, उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यश्ब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। इससे क्या मुराद है कि उसमें खुदा का जलाल था? इसका मतलब है कि नए यरूशलेम से निकलने वाली रोशनियां निहायत शानदार, पुररौनक, बुलंद और शानदार हैं। अगर आप नए यरूशलेम शहर को सिर्फ बाहर से देख सके हों तो आप अपने ताज्जुब के शोर को थाम कर नहीं रख सकते। खूबसूरती और शानो शौकत जो हर तसव्वुर से बहुत बड़ी है, उसके बायस आपके जबड़े गिर जाएंगे। आप शहर के जलाल से भी बहुत हैरत ज़दा और मुतअज्जब होंगे।
यूहन्ना रसूल भी शहर के जलाल से बहुत हैरान था। नेज उसने नए यरूशलेम शहर के बारे एहसासात का मवाजना पत्थरों से किया। उसने 11 आयत के दूसरे निस्फ में कहा, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशिब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। नए यरूशलेम शहर की चमक मजमूई तौर पर कीमती पत्थर जैसी है। बहुत से पत्थरों में से उसने यशब और बलोर का जिक्र किया, इसलिए कि नई यरूशलेम शहर से निकलने वाली शफाफ नीलगू रोशनियां शफाफ बलोर और यशब से निकलने वाली रोशनियों की मानिंद थी। दरअसल नए यरूशलेम शहर की दीवारें यशब की बनी हुई हैं, लेकिन आसमान का यशब जमीन के यशब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आसमान में यशब नीले रंग के साथ बहुत खूबसूरत और शफाफ है। ये देखने में शफाफ पानी जैसा महसूस होता है। उस रंग की खूबसूरती इस जमीन की किसी चीज से वाज़े नहीं की जा सकती। मुमकिना मवाजना करने के लिए ये छिड़काव की जाने वाली नीलगू रोशनियों की मानिंद है, जो उस वक्त मुनक्स होती हैं जब निहायत शफाफ पानी पर धूप पड़ती है। सारे नए यरूशलेम शहर से निकलने वाली नीलगू रोशनी से क्या मुराद है? ये खुदा बाप की पाकीज़गी और ताजगी की अलामत है, जिसने आसमान की बादशाही को बनाया, जो किसी ऐब या धब्बे के बगैर शफाफ और ईमानदार रास्तबाजी है। नेज हम जो देखते हैं वो बलोर है। वहां बहुत किस्म के बलोर है। ये साफ, शफाफ और सख्त पत्थर को पेश कर रहा है, जो खालिस पानी की तरह शफाफ हो। बलोर बहुत देर तक सजावटों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि ये साफ और शफाफ होता है। मगर ज्यादा अहम बात यह है कि ये रोशनियों को बहुत अच्छी तरह मुनक्स करता है। जब बलोर में से रोशनी मुनक्कस होती है तो यह कौसे कज़ाह की मानिंद खूबसूरत रोशनियां देता है। और आसमान के बलोर में से किस कदर ज्यादा खूबसूरत रोशनियां निकलती होंगी। खुदा ने आसमान के पत्थरों पर जलाल की चमक को अपनी तख्लीक की कुदरत से ढांप रखा है। इसी तरह उनकी शफाफियत और खालिसपन का मवाजना इस जमीन के किसी भी पत्थर से नहीं किया जा सकता। मगर इस जमीन पर पत्थर वो चीजें हैं जो निहायत खूबसूरत रोशनियां देते हैं, और इसलिए हम नए यरूशलेम शहर की रोशनियों का मवाजना उन पत्थरों से करते हैं। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आइए अब हम नए यरूशलेम शहर जैसा एक खाका बनाते हैं। नया यरूशलेम ऊंची ऊंची दीवारों में घिरा हुआ है, जो चमकदार, साफ, शफाफ और नूरानी रोशनियां देती हैं, और वो दीवारें एक सरहदी लकीर की मानिंद होंगी जो नए यरूशलेम को तीसरे आसमान की दूसरी जगहों से अलग करती है। मुकाशफा 21वें बाब की 16वीं आयत नए यरूशलेम शहर की दीवारों को तफसीली साइज बताती है। ये कहती है, और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। नए यरूशलेम शहर की दीवारों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। असली पैमाइश में ये 12,000 स्टेडिया है। 12,000 स्टेडिया या 1,500 मील या तकरीबन 24,000 किलोमीटर है। लंबाई के कोरियन पैमाने में ये 6,000 री है, क्योंकि 4 किलोमीटर 10 री के बराबर होता है। नए यरूशलेम शहर का साइज, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में 6,000 री है। नया यरूशलेम बड़े खास रूहानी मानी रखता है। शहर एक वसी और इस खौल है जो बनी नौ इंसान की 6,000 साल की इस्लाह के फलों को संभालता है। मुकाशफा 21वें बाब की 17वीं आयत कहती है कि नए यरूशलेम शहर की दीवारों की मोटाई 144 हाथ थी। एक हाथ तकरीबन 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट का होता है। चुनाचे दीवार की मोटाई तकरीबन 65 मीटर बनती है। यशिब की दीवार का तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए, जो ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई में 6,000 री या 65 मीटर मोटी है।
بس یہ کیسی حیرت انگیز اور شاندار اور خوبصورت ہوگی. بے شک آسمان میں پیمانہ زمین کے پیمانے سے مختلف ہے، مگر ان شماریات کے ذریعے ہم نئے یروشلم کے سائز کا بنیادی اندازہ حاصل کر سکتے ہیں. بھائی اور بہنوں، ذرا 65 میٹر موٹی دیوار کا تصور کیجئے جو 6000 ری کی چوڑائی اور لمبائی کے ساتھ چوکور شکل میں ہے اور اونچائی بھی 6000 ری ہے. کیا ہمیں اس کا موازنہ چائنا کی عظیم دیوار کے ساتھ کرنا چاہیے؟ نقشے پر چائنا کی عظیم دیوار کی ساری لمبائی تقریباً 2700 کلومیٹر ہے. اگر ہم تمام شاخوں کو جوڑ کر ایک لائن میں لائیں تو یہ 6500 کلومیٹر ہوگی. چائنا کی عظیم دیوار کی اونچائی 8.5 میٹر ہے. بنیاد میں دیوار موٹی ہے مگر اوسط موٹائی تقریباً 6 میٹر ہے. اب آئیے ہم نئے یروشلم کے بارے سوچیں. چاروں سمتوں میں سے ہر ایک سمت کی دیوار کی لمبائی 6000 ری تقریباً 24,000 کلومیٹر ہے. چنانچہ ساری لمبائی 24,000 ری یا 96,000 کلومیٹر ہوگی، یعنی 9,600 کلومیٹر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا یروشلم انڈیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے. کیا آپ انڈیا کا سائز دیکھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا یروشلم انڈیا اور دوسرے علاقے ملا کر بھی ان سے زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوریا، جاپان اور چائنا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نیا یروشلم جب اصل نقشے میں دیکھا جائے تو آپ اس کے بارے کیا سوچتے ہیں؟ ابھی تک جتنے لوگ نئے یروشلم میں گئے ہیں ان کی گنتی نجات یافتہ لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. پرانے عہد نامے کے 4000 برسوں سے ہمارے پاس چند لوگ ہیں جو نئے یروشلم میں گئے ہیں. وہ بشمول ایلیا، ہنوک، موسیٰ، ابراہم، داؤد، سیموئل، دانیل اور اس کے 3 دوست آستر اور روت ہیں. نئے عہد نامے کے دور میں روح القدس کی مدد سے پرانے عہد نامے کی نسبت بہت زیادہ گنتی میں لوگ نئے یروشلم میں جائیں گے، لیکن تمام لوگ جنہوں نے نجات پائی ہے ان کے مقابلے میں یہ گنتی بہت کم ہے. لہٰذا نئے یروشلم میں ہر کسی کو دیا جانے والا علاقہ اس زمین کے گھروں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، اس دنیا کے کسی بھی گھر سے. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیا یروشلم کس قدر بڑا ہے؟ اب تک ہم نئے یروشلم کے صرف سطحی علاقے کو اوپر سے دیکھ رہے تھے. ہم نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ نیا یروشلم شہر 6000 ری اونچا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف 6000 ری کا سطحی علاقہ پائیں گے بلکہ 6000 ری کی اونچائی کا علاقہ بھی پائیں گے. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج کی سائنسی ترقی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیرونی خلا میں رہنے کے لیے ایک نیا خلا تعمیر کر سکتے ہیں. جب کچھ دوری سے دیکھا جاتا ہے تو یہ خلا میں لٹک رہا ہے، لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے زمین پر رہ رہے ہوں. کیونکہ نئے یروشلم شہر کی اونچائی 6000 ری ہے، خلا کی عمودی سمت بھی استعمال اس میں ہوگی. وہ جو روح میں داخل ہو چکے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے تو اسے سمجھنے کی زیادہ کوشش نہ کیجیے، صرف جان لیجیے کہ ایسا ہی ہے. کیونکہ آسمان روحانی جگہ ہے. سطح یا عمارتیں کسی قسم کے مشینی عمل یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا میں معلق نہیں ہے. ہر چیز خدا کی قدرت اور عقل سے چلتی ہے. اس لیے لوگوں یاد رکھو کہ نئے یروشلم کا سائز آدمیوں کی پیمائش کے سائز سے بہت زیادہ بڑا ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، مکاشفہ 21ویں باب کی 12 سے 14 آیات کہتی ہیں کہ نئے یروشلم کی دیواروں میں 12 دروازے اور 12 بنیادیں ہیں. مشرق، شمال، جنوب اور مغرب ہر سمت میں 3 دروازوں کے حساب سے چاروں سمتوں میں 12 دروازے نصب ہیں. کتنے؟ چاروں سمتوں میں 12 دروازے نصب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر دروازہ 2000 ری یا 800 کلومیٹر پر واقع ہے، اور ان 12 دروازوں میں ہر ایک پر ایک سربلند بڑا فرشتہ کھڑا ہے، اور ہر دروازے پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں.
یہاں اسرائیل کے 12 قبیلے روحانی طور پر خدا کے فرزندوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایمان کے وسیلے نجات پائی۔ جسمانی طور پر صرف اسرائیل کے 12 قبیلے ابراہم کی نسل ہیں، مگر روح میں ایمان کے وسیلے سے کوئی بھی ابراہم کا فرزند بن سکتا ہے۔ غلطیوں 3 باب کی 29ویں آیت کہتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ کیا آپ مسیح کے نہیں ہیں؟ آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ ہیں۔ اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ ابراہم کی نسل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ چنانچہ آپ آسمان پر خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے ہی جاتے ہیں۔ اس طرح نئے یروشلم شہر کے 12 دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں جو ایمان کے وسیلے خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ ہر ملک اور ہر علاقے سے خدا کے وہ فرزند جو ایمان کے وسیلے نجات پا چکے ہوں نئے یروشلم میں جا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ حقیقت دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ہر کوئی مختلف خصوصیات رکھتا ہے۔ اس طرح جو نئے یروشلم میں جا رہے ہیں وہ اپنے کرداروں کے مطابق مختلف دروازوں میں سے گزریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر دروازہ جلال کی مختلف شان و شوکت رکھتا ہے، لیکن روشنی کا رنگ اور خوشبوئیں در حقیقت ذرا مختلف ہوں گی۔ نیز نئے یروشلم کی دیواروں کے اوپر بھی 12 بنیادیں ہیں۔ بنیادوں کو کونے کے سرے کے پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر عمارت کے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے یروشلم کی دیواروں کے اوپر 12 ستون ہوں گے۔ ہر ستون کو سہارا دینے کے لیے بنیادوں کے اوپر برے کے 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی خداوند کے 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں 12 شاگرد ان کی علامت ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی جانیں دینے کے نقطے سے پوری طرح ایماندار ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگوں کی وہ قسم ہے جو نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر کیا 12 بنیادوں کے اوپر یہودا اسکریوتی کا نام ہوگا جس نے یسوع کو بیچ دیا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہودا اسکریوتی جہنم کے 4 درجے میں ہے۔ دوزخ 4 درجات میں تقسیم کی جاتی ہے، اور جہنم بھی۔ بڑے گناہگار جنہوں نے ہیبت ناک گناہ کیے وہ 4 درجے میں جائیں گے، اور جو روح القدس کے خلاف کفر بکنے والوں کے پیچھے چلے، ان کی مدد کی، وہ 3 درجے میں جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ روح القدس کے خلاف کفر بکنے والے اور ان کی مدد کرنے والے وہ 3 درجے میں جاتے ہیں۔ تو یہودا اسکریوتی جہنم کے 4 درجے میں ہے۔ اعمال پہلے باب کی 15 سے 26 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک رسول کے فرائض سر انجام دینے کے لیے یہودا اسکریوتی کی جگہ دوسرے شخص نے کس طرح لی۔ انہوں نے ایک شخص کو مقرر کرنے کے لیے یسوع سے تعلیم پائے ہوئے بہت سے رسولوں کو جمع کیا اور متیہ کو چنا گیا۔ متیہ وہ شخص رہا تھا جو نیا چنا گیا تھا۔ سب سے پہلے معنی یہ ہے کہ اسرائیل کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا تھا۔ دوم، اس کا مطلب ہے کہ خدا کے تمام خادمین جو خداوند کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے سے لے کر روز قیامت تک چنے گئے یا چنے جائیں گے اور اس کے استعمال میں آئے، وہ تمام خداوند کے شاگرد ہیں۔ اب آئیے ہم 12 دروازوں پر 12 قبیلوں کے نام اور 12 بنیادوں پر 12 شاگردوں کے نام ہونے کا نتیجہ اخذ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خلاصے میں ہر کوئی جس نے نجات پائی ہے اور پاک ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ ایمانداری سے کام کرتا ہے، نئے یروشلم میں جا سکتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اب تک ہم نے سنا کہ 12 کا ہنسا بہت دفعہ دہرایا گیا۔ 12 دروازے، 12 بنیادیں، اسرائیل کے 12 قبیلے اور خداوند کے 12 شاگرد۔ جب خدا کی اہم پیش بینیوں کی وضاحت کی جاتی ہے تو ہم ہمیشہ 12 کا ہنسا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ 12 کا ہنسا بہت اہم روحانی معنی رکھتا ہے۔ یوحنا 11 باب کی 9 آیت کہتی ہے، یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے۔ جیسے کہا گیا، دن میں دوپہر کے وقت کے روحانی معنی تاریکی کے بغیر مکمل روشنی ہے۔ روشنی خدا کی علامت بھی ہے، جس میں بالکل تاریکی نہیں بلکہ ابدی اور کامل ہے۔ لہذا 12 کا ہنسا روشنی کا ہنسا ہے جو کاملیت اور تکمیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔
اس لیے خدا اس بارہ کے ہندسے کو نہایت مبارک وعدے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم کی دیواریں 6000 ری کی چوڑائی، لمبائی اور اونچائی کے ساتھ چورس ہیں۔ اس کے 12 دروازے اور 12 بنیادیں بھی ہیں۔ نئے یروشلم میں دیواروں سے لے کر ہر چیز معنی رکھتی ہے۔ خدا باپ نے ان سب میں نہایت مبارک اور کامل معنی رکھے اور اس کو خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ اور تقریباً 2000 برس قبل اس نے یوحنا رسول کو یہ دکھایا اور بائبل مقدس میں اس سے یہ لکھوایا۔ میں نے کہا تقریباً 2000 برس قبل یوحنا رسول نے مکاشفہ تقریباً اپنی 100 سال کی عمر میں لکھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 1900 برس قبل یعنی 1900 سال قبل، تو آپ میں سے شاید کچھ لوگ کہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 1900 سال قبل؟ آپ کو تو 2000 سال قبل کہنا چاہیے۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح شکایت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب میں کہتا ہوں کہ تقریباً 2000 برس قبل، برائے مہربانی یہ غیر حتمی حساب ہے، ٹھیک؟ اس لیے کیونکہ خدا باپ چاہتا ہے کہ تمام ایماندار نئے یروشلم کے مشتاق ہوں اور زبردستی اس پر قبضہ کر لیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، شہر پناہ، اس کے دروازوں کا سامان اور بنیاد کے پتھروں کی فطرت سب کے سب بائبل مقدس میں درج ہے۔ خدا نے جب نئے یروشلم کو بنایا تو ہر چیز معنی رکھے ہے۔ خدا نے اس کو اس طریقے سے بنایا کہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کی روحانی اہلیت ان چیزوں پر مشتمل تھی۔ وہ جو نئے یروشلم کی شہر پناہ دروازوں اور بنیادوں پر مشتمل شرائط کو پورا کریں گے، وہ شہر میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب ہے کہ نئے یروشلم میں داخل ہونے کا طریقہ کار شہر پناہ کے مختلف حصوں میں پوشیدہ ہے۔ آئیے اب ہم شہر پناہ اور بنیادی پتھروں پر مشتمل معنی کی کھوج بین کریں۔ مجھے امید ہے کہ ایک ایک کر کے، جیسے آپ نے جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑ لیا تھا، آپ نئے یروشلم کی چابیاں تلاش کر لیں گے اور انہیں اپنا بنا لیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ جرت سے نئے یروشلم میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم میں داخل ہونے کی پہلی چابی شہر پناہ میں پوشیدہ ہے۔ آج کے حوالے کی 18ویں آیت کہتی ہے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی۔ اس زمین پر ہم لکڑی یا انگور کی بیل کی کوئی قسم استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم دیوار بنانے کے لیے اینٹیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نئے یروشلم شہر کی شہر پناہ یشب کی ہے۔ جب 6000 ری چوڑی، لمبی اور اونچی شہر پناہ ساری یشب کی ہوگی تو کیسا شاندار منظر ہوگا۔ جیسے میں نے گزشتہ اجلاس میں بتایا، آسمان کا یشب زمین کے یشب سے بہت مختلف ہے۔ اس زمین کا یشب شفاف نہیں ہوتا۔ رنگوں کا بدلاؤ سبز، سرخ، مائل، پیلا یا سرخ ہو سکتا ہے، اور ان میں سے کچھ کے رنگ ملے جلے ہو سکتے ہیں۔ عموماً اس زمین پر یشب تمام پتھروں میں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بھاری جھٹکے سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن آسمان کا یشب نہ کبھی تبدیل ہوتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے۔ میں آپ کو پچھلے اجلاس میں یشب کے رنگوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ نیلگوں، سفید اور بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس زمین کی چیزوں سے بہتر موازنہ کرنے کے لیے یہ چمکتی ہوئی نیلگوں روشنی باہر لاتا ہے جب پانی کی نہایت شفاف لہروں پر دھوپ منعکس ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ خدا باپ نے نئے یروشلم کی شہر پناہ کے سامان کے طور پر یشب کو چنا؟ اس لیے کہ یشب روحانی طور پر ایمان کی علامت ہے۔ مسیحی زندگی میں ایمان نہایت بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے اور نہ خدا کو پسند آ سکتے ہیں۔ نئے یروشلم میں جانے کے لیے ہمیں خدا کا پسندیدہ ایمان رکھنا ہے، یعنی ہمیں 5ویں درجے کا ایمان رکھنا ہے، جو ایمان کا پختہ اور ترقی یافتہ درجہ ہے۔ جیسے ہم اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے ایک اونچی دیوار بناتے ہیں، یشب جو بلند ترین ایمان کی علامت پیش کرتا ہے، اسے رکھنے سے 6000 ری کی شہر پناہ بنی تھی۔ ہماری نجات اور خدا کے بنی نوع انسان کی کاشت کرنے کی تاریخ 6000 برس میں مکمل ہوتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم نئے یروشلم میں صرف اس وقت جا سکتے ہیں جب ایمان کے اس بلند ترین درجے پر پہنچیں گے جو کہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ ایمان کے 5ویں درجے میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے وہ جو اس کے متعلق مزید جاننا چاہیں انہیں چاہیے کہ کتابیں پڑھیں یا پچھلے پیغامات کو سنیں، تب آپ اپنے موجودہ ایمان کے بیان کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ نئے یروشلم کی شہر پناہ جو یشب کی بنی ہوئی ہے وہ خدا کے جلال کے ساتھ چمکتی ہے۔ دیواروں کی سطح پر مختلف قسم کے نمونے بنے ہوئے ہیں اور وہاں خوبصورت سجاوٹیں بھی ہیں۔ شہر پناہ شفاف ہے، لہٰذا یہ ایسے ہے جیسے آپ پانی میں دیکھ رہے ہوں، مگر آپ باہر سے اندر نہیں دیکھ سکتے، تاہم آپ اندر سے باہر بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں یقیناً ایک دیوار ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہاں دیوار نہیں ہے۔ بس اگرچہ شہر پناہ کی اونچائی 6000 ری ہے، مگر وہ ایسا محسوس نہیں کرتے جیسے قید میں ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اب میں دوسری چابی کی بابت گفتگو کروں گا جس کی ضرورت نئے یروشلم شہر میں داخل ہونے کے لیے پڑتی ہے۔ نئے یروشلم کی پہلی چابی یشب میں پوشیدہ تھی۔ پہلی چابی ایمان کا 5واں درجہ خدا کا پسندیدہ ایمان ہے۔ اب دوسری چابی 12 بنیادی پتھروں میں پوشیدہ ہے۔ 12 بنیادیں 12 مختلف پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ ہر پتھر روحانی دل کی خاص قسم کی علامت پیش کرتا ہے۔ متی 5ویں باب میں مبارکبادیاں اور پہلے کرنتھیوں 13 باب میں روحانی محبت اور گلتیوں 5 باب میں روح القدس کے 9 پھل سب کے سب 12 پتھروں پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان 12 پتھروں کے تمام دلوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ خدا باپ کا دل اور یسوع مسیح کا دل بن جاتا ہے۔ 12 پتھروں میں سے ہر ایک مختلف قسم کے روحانی دل کو پیش کرتا ہے اور ان روحانی دلوں کا الحاق کامل محبت بنے گا۔ خداوند نے اس کامل محبت کے ساتھ شریعت کو کامل کیا، اور کامل محبت کی تکمیل کے لیے ضرور ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور قربانی بھی دیں۔ ضرور ہے کہ ہم جذبہ، ایمانداری، اقرار اور بعض اوقات خود پر قابو بھی رکھیں۔ اس طرح مختلف قسم کے روحانی دلوں کی شفافیت کامل محبت ہے۔ اس طرح خدا نے صرف ایک پتھر کی 12 بنیادیں نہیں بنائی، اس نے مختلف 12 پتھروں سے بنیادیں بنائی جو روحانی دل کے مختلف پہلوؤں کی علامت پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں پتھر کی طرح اس روحانی دل کی پوری تکمیل کریں تو آپ بھی نئے یروشلم میں جا سکتے ہیں۔ حاصل جمع میں نئے یروشلم کی چابی اصل میں کامل محبت ہی ہے۔ یہ کامل محبت ہے۔ یہ کامل محبت ان روحانی دلوں کا الحاق ہے جو نئے یروشلم کی بنیاد کے 12 پتھروں پر مشتمل ہیں۔ جب آپ پورے روح یا ایمان کے 5ویں درجے کا سوچیں تو براہ مہربانی مایوس نہ ہوں۔ جیسے میں نے پہلے آپ پر واضح کیا، متی 5 باب میں مبارکبادیاں، پہلے کرنتھیوں میں روحانی محبت اور گلتیوں 5 باب میں روح القدس کے 9 پھل یہ پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ تمام مکمل کر لیں تو آپ ایمان کے 5ویں درجے پر ہیں اور آپ روح میں داخل ہیں اور آپ نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ہیں۔ یہ حتمی پیمائش ہے اور یشب اور سامان بھی اس ایمان کو پیش کر رہے ہیں جو نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لائق ہو سکتا ہے۔ جب آپ جگسا پزل کو اکٹھا کرتے ہیں تو مکمل تصویر بنانے کے لیے تمام ٹکڑوں کو درست جگہ پر لگانا پڑتا ہے۔ اس طرح نئے یروشلم کی دوسری چابی کے درست طور پر کام کرنے کے لیے اس کو 12 قسم کے روحانی دلوں کے ساتھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اس نقطے کے شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قسم کا دل 12 بنیادی پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیک کرنے کے قابل ہوں گے کہ آپ نے اپنے دل میں پتھروں جیسے دل کی کتنی کاشت کی ہے۔ پہلا بنیادی پتھر یشب ہے۔ روحانی دل جس کی نمائندگی یشب کر رہا ہے اس صورت میں کر رہا ہے جو ایمان ہے۔ شہر پناہ کا سامان بھی یشب ہے، اور یہ ایمان جس کے لیے شہر پناہ میں یشب کھڑا ہوتا ہے وہ ایمان کا 5واں درجہ ہے جو خدا کا پسندیدہ ایمان ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آپ صرف ایمان کے وسیلے سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ ایمان جس کی علامت بنیادی پتھروں میں سے یشب پیش کرتا ہے وہ روحانی ایمان ہے جو جسمانی ایمان کے بالکل برعکس ہے۔
روحانی ایمان کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ کسی کا اپنے دل کی گہرائی سے خدا کے ایک ایک لفظ پر پوری طرح ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ جسمانی ایمان کے ساتھ آپ صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے خیالات، نظریات اور معلومات سے متفق ہوتا ہے۔ وہ جو روحانی ایمان رکھتے ہیں وہ تبدیل ہوئے بغیر ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو جسمانی ایمان رکھتے ہیں وہ شروع میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو جواب نہ دے پائیں تو وہ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ وہ خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ وہ چند بار کلام پر عمل کریں گے لیکن پھر رک جاتے ہیں۔ وہ جو روحانی ایمان رکھتے ہیں تبدیلی کے بغیر خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہ ہمیشہ فرما برداری کے اعمال ہی کرتے ہیں۔ جب آپ لا تبدیل طور پر خدا کے کلام پر ایمان رکھنے اور پوری طرح فرما برداری کے اعمال دکھانے کے متعلق سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ ایمان کے آباء و اجداد بہت تھے، مگر ہم ایمانداروں کے باپ ابراہم کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایمان کا باپ ہے۔ وہ ایمان کا باپ کہلایا کیونکہ اس نے لا تبدیل طور پر ایمان کے کامل اعمال دکھائے۔ جب وہ 75 برس کا تھا تو اس نے خدا سے عظیم برکت کا کلام حاصل کیا۔ یہ ایک عظیم وعدہ تھا کہ خدا ابراہم کے وسیلے ایک بڑی قوم بنائے گا اور ابراہم برکت کا وسیلہ ہوگا۔ اس نے اس کلام پر ایمان رکھا اور اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ کلام اور عظیم برکت دی، یہ آپ کو دی، آپ کیا کریں گے؟ غالباً آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا مجھے اپنا مال و اسباب لینا چاہیے؟ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ مقصد کے بغیر میں کہاں جاؤں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاید آپ کو پریشانی اور فکریں لاحق ہو جائیں۔ کچھ لوگ تو فرما برداری کریں گے لیکن کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے ایک بیٹا نہیں لے سکا تھا جو اس کا وارث بنتا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہم سے ایک بڑی قوم آئے گی۔ وہاں نسلیں ہونی چاہیے تھی، مگر اسے 75 برس کی عمر میں بلایا گیا تھا، اور پھر 10 سال 20 سال گزر گئے اور وہ 95 برس کا ہو گیا، لیکن 99 برس کی عمر میں بھی ابھی تک بچے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بہت زیادہ وقت گزر گیا تھا کہ ابراہم اور اس کی بیوی اتنے بوڑھے ہو گئے کہ بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے۔ سارا تو پہلے ہی سے بانجھ تھی۔ اس قسم کے حالات میں بھی رومیو 4 باب کی 19 سے 20 آیات کہتی ہے، وہ ایمان میں ضعیف نہ ہوا۔ یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کو جلال دینے سے ایمان میں اور مضبوط ہو گیا۔ ابراہم پوری طرح خدا کے کلام پر ایمان رکھتا تھا اور اس نے 100 برس کی عمر میں اپنا بیٹا اسحاق حاصل کیا۔ لیکن وہاں ایک اور ایسا واقعہ ہوا جہاں ابراہم اپنے ایمان کی اور بھی زیادہ چمکدار روشنی پھیلا پایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا نے ابراہم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے۔ ابراہم نے خدا کے کلام پر شک نہیں کیا جس نے کہا کہ خدا اسحاق کو بے شمار اولاد دے گا، کیونکہ وہ خدا کے کلام پر مضبوط ایمان رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش بھی کر دے تو خدا اسے قبول فرمائے گا۔ اس لیے اس نے فوراً خدا کے کلام کی فرما برداری کی۔ اس ابراہم کے متعلق پیدائش 22 باب کی 12ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اس کے وسیلے ابراہم ایمانداروں کا باپ بننے کے لیے نہایت قابل تھا۔ ابراہم کی نسلوں کے وسیلے بھی اسرائیل کی قوم تشکیل پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کا پھل جسم میں بھی کثرت سے پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے کلام پر ایمان رکھیں اور جوں کا تو اس کی فرما برداری بھی کریں۔ بھائی اور بہنوں، روحانی ایمان کچھ ایسا ہی ہے۔ اگرچہ خدا کا کلام ہمارے خیالات کے ساتھ متفق نہ بھی ہو، اگر ہم روحانی ایمان رکھیں تو ہم اس پر ایمان رکھ سکتے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا لگتا ہو کہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، تو بھی ہمیں خدا کے کلام کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ خدا زندہ ہے۔
وہ اپنے فرزندوں کو بڑے یقین سے اپنی قدرت دکھاتا ہے جو اپنا سچا ایمان دکھاتے ہیں. وہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا کلام جس پر اس کے فرزند توکل کرتے ہیں وہ سچا ہے. مثال کے طور پر جب پطرس نے یسوع کے کلام پر ایمان رکھا اور اس کی فرما برداری کی تو کیا ہوا؟ جب یسوع نے اس سے کہا کہ گہرے پانی میں جال ڈال تو اس نے حکم مانا اور اس نے اتنی مچھلیاں پکڑ لیں کہ اس کا جال پھٹنے پر آ پہنچا. یسوع نے پطرس کو یہ بھی کہا کہ جا کر سمندر سے مچھلی پکڑ اور اس کے منہ سے ایک سکہ نکال اور ہیکل کے لیے ٹیکس ادا کر. کیا پطرس نے کہا کہ میں مچھلی کے منہ میں سے پیسے کیسے تلاش کروں؟ نہیں، اس نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا. صرف اس نے غیر مشروط طور پر حکم مانا، اس لیے اس نے معجزے کا تجربہ بھی کیا. اور یسوع نے اس شاگرد کو بھیجا جو نافرمان نہیں لگتا تھا. اگر آپ غیر مشروط طور پر فرما برداری کر سکے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو برکت حاصل نہ کرے. لیکن جب چیزیں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی تو آپ حکم نہیں مانتے. آپ حکم نہیں مانتے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اس نے کہا اگر پطرس مچھلی کا منہ کھولے تو اس میں سے ایک سکہ نکلے گا. پطرس جس نے خدا کے کلام پر اعتقاد رکھا تھا کہ خدا کا کلام ہمیشہ سچا ہے، خدا نے اس پر ثابت بھی کر دیا. اسی طرح روحانی ایمان ان چیزوں کو ممکن بنانے کی حیرت انگیز قوت رکھتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہوتی ہیں، کیونکہ یہ روحانی ایمان خزانوں کا خزانہ ہے. یہ نئے یروشلم کی 12 بنیادوں میں سے اول ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، دوسرا بنیادی پتھر نیلم ہے. یہ رنگ میں گہرا نیلا اور شفاف ہوتا ہے. کون سا روحانی دل نیلم پر مشتمل ہوگا؟ یہ دیانتداری اور سادہ ایمانداری اور راست بازی کا معیار ہے. یہ بذات خود سچا دل ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک شخص جب خدا کی سچائی میں ایک انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ اس دنیا کی کسی آزمائش یا خوف میں نہیں پڑتا. وہ شخص کون ہے جو اپنے دل سے اس نیلم جیسی سچائی کی روشنی دیتا ہے؟ ہم دانیل اور اس کے 3 دوستوں کے بارے بات کرتے ہیں. اول، دانیل نے خدا کی مرضی کے خلاف بادشاہ کے حکم کو بھی نہیں مانا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے باعث اسے شیروں کی ماند میں پھینکا جانے والا ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ہرگز نہیں پھرا. خدا نے اس کے ایمان کی راست بازی اور دیانتداری کو بڑی خوشی سے قبول کیا. خدا نے شیروں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ دانیل بالکل زخمی نہ ہو سکے. تو دانیل کس قسم کا دل رکھتا تھا؟ خدا اس قسم کے دل سے خوش ہوتا ہے. آزمائش کا آنا ضروری تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف 1 مہینے کے لیے دعا کرنا بند کر سکتا تھا؟ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے اور شیروں کا شکار ہوتا اور ان کی خوراک بن جاتا تو کیا یہ خدا کے جلال کو روک دے گا؟ بہت سے لوگ ایسے میں ہار مان جاتے. تو وہ جنہوں نے دانیل کو اس طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ کس قدر خوش ہوتے. دانیل کے چوگرد کچھ لوگوں نے ضرور یہ کہا ہوگا کہ برائے مہربانی صرف 1 مہینے کے لیے دعا بند کر دو، اور انہوں نے ضرور ان چیزوں کی فہرست بنائی ہوگی جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یعنی انہوں نے شاید دانیل کی آزمائش کرنے کی کوشش کی ہوگی. شاید اس کے اپنے خاندان نے بھی ایسا کیا ہو. مگر دانیل تبدیل نہیں ہوا. اس نے اپنا ایمان نہ بدلا، بلکہ وہ لا تبدیل ایمان سے شیروں کی ماند میں داخل ہو گیا. اگرچہ وہ جانتا تھا کہ وہ شیروں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اس نے کھلی ہوئی کھڑکیوں کے ساتھ دعائیں کی اور روزے بھی رکھے. خدا اس سے کس طرح خوش نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ شیروں کی ماند میں بالکل زخمی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے ہر لحاظ سے اور پہچان حاصل کی. اس کو بادشاہ سے بھی پیار مل گیا. اسے لوگوں سے اور بادشاہ سے پیار ملا اور وہ خدا کو بہت زیادہ جلال دینے کے قابل ہو سکا.
دانیل 3 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانیل کے 3 دوستوں نے اپنے ایمان کی سالمیت کو کیسے قائم رکھا۔ وہ اس لیے گرفتار ہوئے تھے کہ وہ مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ خداوند خدا ایک ہی خدا ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے۔ وہ کسی مورتی کے آگے کبھی نہیں جھک سکتے تھے۔ لیکن کیا ہم صرف دل میں خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر بت کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا کی شریعت واضح طور پر کہتی ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بت کے سامنے کبھی بھی نہ جھکیں۔ وہ جو دیانتدار ہیں اور حقیقتاً خدا سے ڈرتے ہیں، وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ دانیل کے 3 دوست اگر مورتی کو سجدہ نہیں کرتے تو وہ جلتی آگ کی بٹی میں پھینکے جانے والے تھے، مگر ان کے دل بالکل نہیں ہلے تھے۔ بادشاہ کی خوفناک دہشت کے منہ میں بھی انہوں نے اس کے برعکس بڑی جرت سے ایمان میں اقرار کیا۔ دانیل 3:17 باب کی 18ویں آیت کہتی ہے، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان کا اقرار، یہ ہے ایمان کا اقرار۔ انہوں نے کہا کہ خدا ان کو بچائے گا، لیکن اگر خدا نہیں بچاتا وہ مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے اور یہ خدا کے کلام کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے دل کس خوبصورتی کے ساتھ پتھروں جیسے ہیں کہ وہ خدا میں اپنی راست بازی کو فراموش نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کو اپنی زندگیاں کھو جانے کا خدشہ بھی تھا۔ ہم نیلم کی بلندی اور بڑائی کو محسوس کر سکتے ہیں جو دیانتدار اور گہرا نیلا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کو فراموش نہیں کیا جنہوں نے اپنی زندگیاں دے کر بھی اپنی راست بازی کو محفوظ رکھا۔ خدا نے جلتی بھٹی میں بھی ان کو پوری طرح محفوظ رکھا کہ ان کو بالکل ایذا نہ لگا۔ ان کے سر کا ایک بھی بال نہ جلا اور نہ ہی کوئی جلنے کی بو تھی۔ نتیجتاً بادشاہ نے بھی خدا کو پہچانا اور وہ 3 آدمی اور بھی سربلند ہو گئے۔ اگلے اجلاس میں تیسری بنیاد کے بارے گفتگو کروں گا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں نے آپ سے اس کے متعلق گفتگو کی کہ نئے یروشلم کی چابیاں کیا ہیں اور وہ چابیاں کہاں واقع ہیں۔ پہلی چابی نئے یروشلم کی شہر پناہ میں پائی جاتی ہے جو یشب کی بنی ہوئی ہے۔ نئے یروشلم کی چابی ایمان ہے جس کی علامت یش پیش کرتا ہے۔ یہ خدا کو خوش کرنے والا ایمان ہے جو ایمان کا 5واں درجہ ہے۔ دوسری چابی نئے یروشلم کے بنیادی 12 پتھروں میں پائی جاتی ہے۔ دوسری چابی کامل محبت ہے جو خوبصورت روحانی دلوں کی شفافیت ہے جو خوبصورت پتھروں جیسے ہیں، بنیاد کی ترکیب ہے۔ اس دوسری چابی کو 12 اقسام کے روحانی دلوں کا کامل الحاق بننا ہے جو پتھروں جیسے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ایک پزل کی مانند ہے۔ ہم نے بنیاد کے پہلے پتھر یشب میں دیکھا جو روحانی دل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور نیلم کا دوسرا بنیادی پتھر جو دیانتداری اور راست بازی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ بھی خوبصورت دل لینا چاہتے ہیں جو قیمتی پتھروں کی مانند چمکتا ہو؟ آپ سب اس قسم کا دل پائیں گے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ پورے روحانی دل کی تکمیل کریں اور وہ جان بن جائیں جو خدا کے سامنے ہر پتھر سے زیادہ قیمتی ہو۔ آمین۔